अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पर थे और ईरान के दौरे पर उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें रहीं। सबसे अहम मुलाकात उनकी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई उनके साथ रही। और इस मुलाकात में उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर से ये भी कहा कि आलम इस्लाम में आप नुमाया मुकाम रखते हैं। इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ईरान ने जिस अंदाज़ में जौहरी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया है उसका खैर मक़दम भी किया है और उसको अप्रिशिएट भी किया है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर से भी मुलाकात रही है और इस मौके पे दोनों ममालिक के बीच जो ताल्लुक़ात हैं इक़्तिसादी हवाले से उनको भी आगे बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने जो ईरान के चीफ़ हैं जनरल स्टाफ के, उनसे मुलाकात की है और दिफाई ताउन जो आगे बढ़ाने पर उसको मज़ीद मजबूत करने पर गौर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तुर्किया के बाद ईरान पहुँचे थे और ईरान के बाद अब वो अज़रबैजान में हैं जहाँ सह फ़रीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं अज़रबैजान, तुर्किया और पाकिस्तान के। पाकिस्तान सफ़ारती महाज पे पिछले कई हफ़्तों से खासा, बिलखुसूस 10 मई के बाद खासा सरगर्म है और पाकिस्तान इस वक्त मुतहर्रिक है। दूसरी जानिब जो भारत के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम वाक़े के बाद और सारी जो भारतीय जारियत है उसके बाद किसी भी मुल्क ने भारत की हिमायत नहीं की है और पाकिस्तान की मुखालिफत नहीं की है। ये वो बेचैनी, इज़्तिराब, बेकरारी है जिसने बौखला के रख दिया है जो मोदी सरकार है उसको। पहले जयशंकर की जो स्टेटमेंट आई थी एक इंटरनेशनल मीडिया के सामने, वो बिल्कुल कंफ्यूज नज़र आए। यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स का फ़र्क वो भूल गए। और फिर अब जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग से ख़िताब करते हुए जो बात की है वो बड़ी अजीब व गरीब भी है और अफसोसनाक भी है। और वो मशवरा दे रहे थे कि पाकिस्तानी अवाम सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारजा है उसने इस स्टेटमेंट को अफसोसनाक कहा है, सियासी बलूगत की कमी कहा है और ज़वाल कहा है जो मोदी सरकार है उसका, क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबराह की तरफ से ये स्टेटमेंट आना डेफिनेटली अफसोसनाक है। दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरिया, नाम नेहाद जमहूरिया भारत और जमहूरिया कहलाने वाला भारत, सेकुलर स्टेट कहलाने वाला भारत, उसका सरबराह अब गोलियों की बात करता है। और इस स्टेटमेंट को दुनिया भर में जो जमहूरी और इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ जो तंजीमें हैं, जो लोग हैं, वो इसको कंडेम भी कर रहे हैं। भारत के अंदर सिर्फ ये सिलसिला नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ एक बाज़ाब्ता कैंपेन चलाई जा रही है। मोदी नवाज़ मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उस पर बैठे हुए एंकर्स अब डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और अब जो खिफ़त है उसको मिटाने के लिए ये कोशिश भी की जा रही है कि ट्रंप जो हैं वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं। दुनिया भर का मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है कि किस तरह जब पाकिस्तान ने 10 मई को जवाब दिया तो उस वक्त मोदी और दिल्ली की तरफ से वाशिंगटन में राब्ते किए गए और किस तरह रिक्वेस्ट की गई कि जंग बंदी करवा दे खुदारा। और अब वही बात कि जब मतलब निकल गया तो फिर आंखें दिखाई जा रही हैं। लेकिन क्या इंडिया इस काबिल है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा सके? ये बुनियादी नुक्ता है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें साजिद तारड़ साहब रिपब्लिकन लीडर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका। और हमें पाकिस्तान की सफारतकारी का मायनाज नाम ज़फ़र हिलाली साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। हिलाली साहब आपका शुक्रिया। इरशाद साहब, 10 मई के बाद जो है वो हमने देखा कि अचानक अब इंडिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं इस पे आऊँगा, लेकिन स्पेसिफ़िकली मैं जो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि सफ़ारती महाज पे 10 मई के बाद पाकिस्तान जिस तरह एक्टिव हुआ है, पहले तुर्किया का दौरा और फिर अब ईरानी सदर के सुप्रीम लीडर के साथ जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मुलाकात है, जो एक्सचेंज हुआ है ख़यालात का, आप क्या समझते हैं कि शुक्रिया पाकिस्तान की तरफ से अदा किया गया? ये अगेन कोई फ्रंट आ रहा है, कोई ब्लॉक आ रहा है, या पाकिस्तान को जो करना चाहिए पाकिस्तान वही कर रहा है, एक इस्लामिक सुपर न्यूक्लियर पावर होने के नाते और पड़ोसी मुल्क होने के नाते? अब्बास साहब, ये जो शहबाज साहब की मुलाकात आयतुल्लाह ख़ामनाई, वैसे तो दौरा तुर्की भी अहम है, ईरान का दौरा बज़ात ख़ुद अहम है और अज़रबैजान का दौरा, फिर उसके बाद ताजिकिस्तान उन्होंने जाना है। लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनाई, पहले तो मैं अर्ज़ कर दूं कि ये है असल में आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो थे, रहबर इनकलाब थे, वो खुमैन के रहने वाले थे। उनका नाम था रूहुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। तो ये जो आयतुल्लाह अली हुसैनी इनका नाम है,
یہ بھی خمین کے رہنے والے ہیں. تو جب یہ نمایاں ہوئے اور آیت اللہ خمینی نے ان کو اپنے قریب کیا، آیت اللہ منتظری کی جگہ، جو پہلے انہوں نے اپنے نائب مقرر کیے تھے اور وہ بعد میں معاملات ان کے ٹھیک نہیں رہے، یہ بالکل نوجوان تھے اس وقت، تو پھر وہ آیت اللہ خمینی تھوڑا سا ابہام سا ہوتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنے نام کو خمینائی کہنا شروع کیا. اور وہ خمینی، وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی، اور یہ آیت اللہ علی حسینی خمینائی کہنا شروع کیا. یہ خمینائی ہے، پھر ہم خامنائی اور بہت غلط غلام ہو گیا یہ جیسے. اچھا، ان کی سپریم لیڈر کی حیثیت تو ہے ہی ہے، لیکن جو گفتگو ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، اس میں 2 پوائنٹ بڑے اہم ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا آیت اللہ خمینائی نے کہ پاکستان کو ترغیبات دی گئیں، دباؤ ڈالا گیا، لیکن آج تک پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس شخص کی طرف سے جو اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے اور امریکہ کو بھی پسند نہیں ہے. اور دوسرا، انہوں نے پاکستان نے کہا کہ جو جوہری مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ جو دھمکیاں ملتی ہیں نئی پابندیوں کی، حملے کی، یہ وہ، تو 2 ملک جن میں پچھلے دنوں کچھ نہ کچھ تھوڑی سی شکنجی کا تاثر ملتا تھا، وہ اب ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے بھی لگے ہیں اور ایک دوسرے کے موقف کی تائید بھی کر رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایران جو ہے اس وقت امریکہ کا بھی ہدف ہے، اسرائیل کا بھی ہدف ہے، اور تمام جو اسرائیل نواز قوتیں ہیں وہ اس کے مخالف ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم اگر تارڑ صاحب سے آغاز کریں، اور پھر ظاہر بات ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. تارڑ صاحب سے شاہ صاحب میرے خیال یہ جان لیتے ہیں. تارڑ صاحب، یہ سارے جو پاکستان انڈیا معاملہ تھا، ایسکیلیشن ہے، اس میں اپیرنٹلی ابھی تک امریکہ نے اپنی پوزیشن کو نیوٹرلائز کیا ہے. انہوں نے اپنا وزن انڈیا کے پلڑے میں نہیں ڈالا، جو پاکستان کے لیے ایک فیوریبل اسپیکٹ ہے. لیکن یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ، واشنگٹن کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ اور پھر اسرائیل سے متعلق جہاں ٹرمپ جا کے سعودی عرب میں کہتے ہیں کہ اگر سعودی عرب قبول کر لے تو خوشی ہوگی انہیں، اور وہاں اسی بات کا اعتراف ہو رہا ہے پاکستان کی کو اس تاریخی فیصلے کا کہ پاکستان نے دباؤ کے باوجود اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ 10 مئی کو کیا ہوا ہے، اور بالخصوص آج امریکہ اور پاکستان ریلیشن شپ کہاں ہیں. سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آج تک کی ڈیٹ تک 8 دفعہ پاکستان کا ذکر کیا، کشمیر کی ثالثی اور ٹریڈ کے بارے میں بات کی، اور بھارت اور پاکستان کو ایک لینس سے دیکھا، بلکہ پاکستان کا اور پاکستانی لوگوں کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چینج ہے، بہت بڑی چینج ہے فیوچر کے لیے. دوسری چیز میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں آج بھارت کہاں کھڑا ہے. آج بھارت کا امریکہ کے حوالے سے ان کا ایک جو ڈیلیگیشن یہاں آیا تھا، وہ کتنا کامیاب ان کا دورہ رہا ہے، یہ بھی ڈیفائن کر رہا ہے کہ پاکستان بھارت اور پاکستان امریکہ یہ سارا کس لینس سے دیکھا جا رہا ہے. ششی تھرور صاحب آئے ہیں اور صرف انہوں نے سپٹمبر 9/11 میموریل کے اوپر پھول رکھے ہیں، اور بی جے پی کے ورکروں سے مل کے واپس چلے گئے. نہیں، بی جے پی یا کانگریس کے؟ نہیں، بی جے پی کے، کیونکہ ایمبیسی ہینڈل کر رہی تھی، کونسل جنرل بھارت کے ان کو ہینڈل کر رہے تھے. ایک سگنیفیکنٹ سنگل ملاقات یہاں پہ کسی نہ لیجسلیٹر سے ہو سکی ہے، نہ ہی کسی بڑے تھنک ٹینکس نے ان سے ملاقات کی. کچھ تھنک ٹینک اور اکیڈمیا کے لوگ ملے، وہ کون ملے؟ وہ بھی بھارتی نژاد تھے، وہ بھی بھارت کے تھے لوگ. تو جو آ کے ان کو مل گئے، یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، نئی گروپنگ میں کیا ہو رہا ہے. دنیا 10 مئی کے بعد جو ایک نئی تبدیلی آئی ہے، تبدیلی کیا آئی ہے جو میں اس پہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ فرانس، رشیا اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا فلیور ہوا ہے، اور چائنا اور پاکستان اس میں سرخرو ہوئے ہیں، اور اس میں لیڈرشپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور دوسرا، آگے فیوچر میں بھارت کو، میں مسلسل بھارتی جو میرے دوست ہیں ان کو بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ کا اوور کانفیڈنٹ ہونے کی پالیسی، آپ کی بلی ہونے کی پالیسی
اور ون وے فارن پالیسی کہ آپ رشیا سے تیل لے لیں اور کہیں کہ امریکہ بھی آپ کے ساتھ رہے, آپ یوکرین بھی چلے جائیں اور پھر ماسکو کو بھی سمجھیں کہ خوش رہیں گے. وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ وی آر لارجر دین ورلڈ, وی آر لارجر دین امریکہ. تو یہ ساری چیزیں بیک فائر کر چکی ہیں, آج آئسولیشن میں ہیں, آج خارجہ چھپ چکے ہیں. مودی صاحب دنیا کو فیس نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتے. آج ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ پوری دنیا کے دورے پر ہے, پوری دنیا ان کے ساتھ ہے. آپ مظلوم نظر آتے رہے ہیں, آپ وائز نظر آ رہے ہیں آج میرے خیال میں. صحیح ہے طاہر صاحب, میں آپ ذرا اس پہ ڈیٹیل بھی ہم آئیں گے. ہلالی صاحب سے بھی ششی تھرور والا وزٹ اس بارے ہم جانیں گے, لیکن ہلالی صاحب میرا جو پرٹیننٹ کویسچن ہے میں چاہوں گا جس کو آپ پہلے رسپونڈ کریں, وہ ہے پرائم منسٹر پاکستان کا دورہ ایران, سپریم لیڈر سے ملاقات, ایرانی صدر سے ملاقات, پاکستان کے آرمی چیف کی, ان کے جو چیف ہیں جنرل اسٹاف ان سے ملاقات. اوور آل یہ صرف اس کو اظہار تشکر کا دورہ سمجھا جائے, یا آپ بھی سمیل کر رہے ہیں کہ کچھ ریجنل کنیکٹیوٹی یا ریجنل کوآپریشن اور کوآرڈینیشن مزید اسٹرینتھن ہونے جا رہی ہے, اور پاکستان اب اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اگر کوئی دباؤ ویسٹ سے یا امریکہ سے آتا ہے تو اس کو بھی ہم کسی حد تک سہ لیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شریف صاحب نے یا شہباز شریف جو گئے ہیں ان کو مبارکباد دینا کرتا ہے. تو گڈ ڈیسیشن. یہ ٹائمنگ آف دس وزٹ واز ایکسلنٹ, مگر آپ سوچئے کیا ہوا اور کیا شاید ہو سکتا تھا جو ابھی تک کلیئر نہیں ہے. اٹ واز اے ویری گڈ وزٹ, اٹ واز این ایکسلنٹ وزٹ, ویل ٹائمڈ, اور بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں. پاکستان نے ایران کا پیسفل نیوکلیئر پروگرام کو اپریشیٹ کیا, سپورٹ کیا, اور کہنے لگے کہ اٹ از ونڈرفل, یہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس معاملے پہ. ویری ویری گڈ. شاید انہوں نے اپنی باتوں میں میرے خیال میں ضرور کہا ہوگا, اگر بھی نکلا نہیں, کہ ایران کا جو فلسطینیوں کو اور لیبنن کو اور مسلمانوں کو مڈل ایسٹ میں جو مدد ملا ہے اگینسٹ اسرائیل, ضرور اس کا بھی ذکر کیا ہوگا, اور وہ بھی بڑی اچھی بات ہوتی. اور انہوں نے بالکل صحیح کیا, ٹریڈ پہ $10 بلین تک انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹریڈ ہو سکتا ہے. اور میں اب آپ سے سن کے بڑا خوش ہوا ہوں کہ ڈیفنس کوآپریشن بھی ان کے ساتھ خوش یہ ہو رہا ہے. اس لیے عاصم منیر صاحب نے ان کو ملا ہے, ان کے ڈیفنس منسٹر کو ملے ہیں, تو دیٹ ہوپ فلی وہ ڈیفنس کوآپریشن کو بتاتا ایسا ہے کہ دیر از سم اسکوپ آف امپروومنٹ دیر. میرے اچھا ہوتا کہ اگر, حالانکہ یہ ہوا ہے پہلے, مگر ایک دفعہ اور دونوں سائیڈ پلیج کرتے کہ ہمارا جو ٹیریٹری ہے, ہمارا جو علاقہ ہے, وہ کبھی ایک ایک کے خلاف ہم استعمال کرنے نہیں دیں گے. یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہوتی اگر وہ کہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی وہ آئل پائپ لائن کدھر ہے؟ وہ جو آئل پائپ لائن احمد نژاد نے اور زرداری صاحب نے سائن کیا تھا, ایران پاکستان آئل پائپ لائن جو ہمارے لیے اٹ وڈ ہیو بین اے بلیسنگ, وہ کدھر ہے؟ اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس کا ذکر ہونا چاہیے. بھائی کس سے ڈرے ہوئے ہو؟ امریکہ سے. تو اگر ڈرے ہوئے ہو تو مل کے کہو کہ ہم نہیں ڈرے, اور اگر نہیں ڈرے ہوئے ہو تو بتاؤ لوگوں کو کہ کب وہ امپلیمنٹ ہوگا. اس لیے کہ وہ اب تک چھپا ہوا ہے. تو میرے اپنے خیال میں یہ موقع بھی تھا ایسا کہ ہم ان چیزوں کا بھی ذکر کریں جو ہماری عوام جاننا چاہتی ہے. اور اگر یہ پائپ لائن ہو جائے اور ان کا ایک ڈیفنس کولیبوریشن ہو جائے, اٹ ول میک اے بڑا فرق پڑے گا پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں, اور جیو اکنامک جو ہے ہمارا وہ بھی بڑا اچھا ہوگا. ٹھیک. اچھا ساجد طاہر صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو ہمارے ایران کے دورے کو کس طرح دیکھا جائے گا امریکہ میں, دوسرا یہ ہے کہ چین اس خطے میں جو اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے, سیاسی بھی, سفارتی بھی, دفاعی بھی, اور اس نے پہلے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات منقطع تھے وہ بحال کرائے, پاکستان اور ایران کے درمیان جو تھوڑی بہت غلط فہمیاں تھیں وہ دور کرائی ہیں, پاکستان اور افغانستان کو قریب لا رہا ہے. تو اس معاملے کو امریکہ
امریکہ کے تھنک ٹینک، امریکہ کا دفتر خارجہ، امریکہ کا وائٹ ہاؤس، وہ کس طرح دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہوگا کہ ہواؤں کے رخ تبدیل ہو چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسرائیل کے اس طریقے سے اس طرح پریشر میں نہیں ہے جس طرح پچھلے سے دور رہے ہیں. پچھلے 12 سال جو پریشر تھا اسرائیل کا، اس کو انہوں نے پہلے ہی ڈیفیوز کر چکے ہیں. میں 3 مثالیں دینا چاہوں گا. انہوں نے اسرائیل کی مرضی کے بغیر اپنا حماس سے قیدی امریکن لے لیا ہے. انہوں نے اسرائیل کی مرضی کے بغیر ہوتیوں سے ڈیل کر لی ہے. انہوں نے اسرائیل کی مرضی کے بغیر ڈائریکٹ ایران کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے سعودی عربیہ کا ایک کامیاب دورہ کیا. میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ بھی اسرائیل اتنا زیادہ خوش ہوگا جس طریقے سے وہ انہوں نے اتنے قریب آئے ہیں مسلمان کنٹریز کے اور یو اے ای کے اور قطر کے. اور اس میں اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ماضی کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ماضی کے تھنک ٹینک اور سارے جس طرح ایران کے ساتھ جس طرح اس کو لیتے تھے، میرے خیال میں اب وہ اسٹیٹس چینج ہو چکا ہے. پاکستان کو اب بالکل اس کے یہ سوچنا غلط ہوگا کہ پاکستان کا یہ دورہ جو ہے اس کو اس کو ایک تھریٹ سمجھا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا اس بات کو. سچویشن ہیز بین چینجڈ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ ایران کے حوالے سے اور دوسرے جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے جو پچھلے دنوں میں گلف کے اندر ڈائیلاگ ڈائریکٹ کیا ہے ایران کے ساتھ. سچویشن ہیز بین چینجڈ. ایک تو نمبر 1. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے چائنا میں نے جس طرح اپنے پہلے بیان میں بھی کہا ہے کہ چائنا ورسز فرانس، رشیا اور اسرائیل ٹیکنالوجی، جب آپ وکٹوریس ہوتے ہیں ان ساری چیزوں میں تو لوگ آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا بار بار ٹریڈ کا ذکر کرتے ہیں، بار بار جنگی اہداف جو ہیں وہ ٹیرف کے ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں دس از آئی ایم لوکنگ ایٹ اٹ، اور میں آئی ایم انوالوڈ ود ٹرمپ کیمپ سنس 2015-16 سے. آپ دیکھیں گے کہ چائنا کے ساتھ ڈیل ہوگی، ٹریڈ ڈیل ہوگی، ٹیرف چیزیں ساری دنیا سے سیٹل ہوں گے، اور کانفلکٹ آپ نے دیکھا ہے آلموسٹ آئیدر دے آر ڈائنگ ڈاؤن اور یا کانفلکٹ ان میں سے ویسے بھی امپورٹنٹ. لیکن نئی گروپنگ ہو رہی ہے، دنیا ری کیلیبریٹڈ ہو رہی ہے، اور نئے گروپ بنیں گے جس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فیور میں بہت چیزیں جا رہی ہیں. پاکستان کے ریلیشن شپ سعودی عربیہ، قطر اور یو اے ای کے ساتھ، اور دوسرا ڈائریکٹ انوالومنٹ، ڈائریکٹ ٹاک ود امریکہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایز این ایکسیلنٹ فارن پالیسی، اور اس میں بار بار میں کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ دے آر میکنگ دا رائٹ ڈیسیجنز. اس میں انڈیکیشن ہے آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ، آپ کا بھارت. سب سے پہلے میں بات یہ کرنا چاہوں گا، انہوں نے آئی ایم ایف کی قسط روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن ناکام رہے. اس کے بعد فیٹف میں ڈالنے کا زور ڈالا جا رہا ہے، اس میں بھی ناکام ہوں گے، کیونکہ آپ کی فارن پالیسی اور آپ جس طریقے سے بیلنس کر رہے ہیں چیزوں کو، میں سمجھتا ہوں اٹس ریمارکیبل. اور میں ہلالی صاحب کا بالکل میں آئی ول سیکنڈ اٹ کہ رائٹ ڈیسیجن تھا شہباز شریف صاحب کا، آرمی چیف صاحب کا، ملکوں کو دورہ کرنا. دوسری طرف ورسز بھارت کی لیڈرشپ جو ہے وہ اگنور نہیں کر رہی بلکہ شرمندہ ہیں، چھپے ہیں، لوگوں کو فیس نہیں کر رہے. اور 30 ملکوں کے، بلکہ ایک اور میں آخری پوائنٹ یہ بتانا چاہوں گا، 30 ملکوں میں انہوں نے جو وفود بھیجے ہیں وہ سارے کشمیر کے مسئلے کو پھر اجاگر کر رہے ہیں. وہاں جائیں گے بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی کشمیر کے حادثے کے پروف کے، تو اور کشمیر کا جب ذکر کریں گے تو مسئلہ کشمیر پھر دنیا کے سامنے آئے گا. میرے خیال میں دیٹ از گوئنگ ان یور فیور. اچھا، اس میں ایک سوال میں اور کر لیتا ہوں آپ سے. یہ فرمائیں کہ یہ جو ٹیرف وار ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کا 8 بار ذکر کر کے، پاکستان کی تعریف کر کے، آخر میں پتہ چلے کہ ٹیرف کے حوالے سے بھارت کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا ہے اور بھارت کچھ نہ کچھ مراعات دے کے ٹیرف وار میں اتحادی بن گیا ہے امریکہ کا؟ یعنی بارگیننگ چپ کے طور پہ تو نہیں استعمال کر رہے ٹرمپ صاحب اس کو؟ نہیں، بارگیننگ نہیں. 2-4 چیزیں ہیں اس وقت میں جو عرض کرنا چاہوں گا، جو میں اس وقت آبزرو کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے بھارت کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ امریکہ کو بار بار سنب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے رول کو ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ جو سپیچیں دی جا رہی ہیں ان کو وہاں پہ امریکن ایمبیسڈر اس کے سائفر نہیں بنا رہا, کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کے نوٹس نہیں لے رہا. کل میں نے کہیں ذکر کیا تھا, کسی نے پوچھا یہ مسئلہ کیا ہے, میں نے کہا دونوں سائڈوں پہ لوگوں کی چھاتیاں 56 انچ کی ہیں. جب دونوں سائڈ کی چھاتیاں 56 انچ کی ہوں گی تو ڈیفیکلٹی ہوگی. اس پرسنالٹی کلیشز ہیں جو ایک کمٹمنٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں, بند گلی میں آ چکے ہیں. اس وقت مودی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس بند گلی میں سے نکلیں کیسے. ہی ہیز بیکم اے پولیٹیکل لائبلٹی ان انڈیا ایٹ دا مومنٹ میٹر آف فیکٹ. لیکن یہ کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ از آبزرونگ اینڈ واچنگ اٹ ویری کیئرفلی. بلکہ جس طریقے سے وہ اس وقت ٹرولنگ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف, ان کو ایک سرٹن سپیس دی جا رہی ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے, لیکن اس پوائنٹ کو جب کراس کریں گے الٹیمیٹلی they will retaliate, they will backfire. ایک بریک لیں گے, بریک کے بات کریں گے وہ نریندر مودی کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے متعلق کی بات کریں گے. سکھ چین کی باتیں بھی کرتے ہیں, روٹی کی بات بھی کرتے ہیں, گولی کی بات بھی کرتے ہیں, اینڈ اسپیسیفکلی ٹرمپ کے ساتھ جو بھارت میں ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ظفر ہلالی صاحب, نریندر مودی کی جو حالیہ اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ ایک طرح سے تھریٹ بھی کر رہا ہے اور پھر بھارت نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے, اتنا ارسپانسیبل بیہیویئر اور پھر اتنی بڑی ہزیمت اور خفت کے بعد جو 10 مئی کو آپ کو سامنے کرنی پڑی ہے, کیا انداز سیاست بھی بھول گیا ہے مودی؟ کیا اس سے اس کا فالوور کو فائدہ ہوگا یا نریندر مودی کی سرکار کی شکست اور اس کی کمزوری مزید عیاں ہوگی؟ گڈ کویسچن. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر مودی کانفیڈنٹ ہوتا, اگر مودی واقعی سوچتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے, تو اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کی حرکتیں وہ نہیں کرتا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ مودی پھنس گیا ہے. ہی از ان اے ویری ویک سچویشن. اب تو گودی پریس جو ہم انڈیا کا کہتے ہیں, گودی پریس, تو اب ایسے چیزیں ریلیز ہو رہے ہیں جو ہم اپنے ٹی وی چینلز پہ بتا رہے ہیں. اس لیے بتا رہے ہیں کہ بتانے کے کتنی کم عزت ہے ان کے پرائم منسٹر کو ایٹ دا پریزنٹ ٹائم. میرے خیال میں آپ نے یہ مودی نے کیا 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 ہے, اور اچھی بات ہے کہ تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اچھی بات ہے کہ ہم ان سے پوچھیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ایک دو چیزیں تارڑ صاحب کو, اور پھر ان سے سوال شاید آپ لیں. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ اینٹی ٹرمپ نہیں ہے؟ آپ نے خود ذکر کیا اور میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے. انڈین میڈیا جو آج ہے وہ رومر سپریڈ کر رہی ہے ٹرمپ کے بارے میں, اور وہ اس لیے سپریڈ کر رہی ہے کہ ان کو انکریجمنٹ مل رہا ہے, گورنمنٹ سے انکریجمنٹ مل رہا ہے. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میڈیا سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ جو کہا ہے نا کہ میں نے سیز فائر کیا اور مجھے یہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا, بالکل جھوٹ. ہم نہیں چاہتے تھے سیز فائر, ہم تو تیار تھے لڑنے کے لیے, ہم پر امپوز کیا گیا ہے ایک سیز فائر. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو پروپیگنڈا ہے تو کیوں میں ان سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں, وائی ڈز ٹرمپ کچھ کہتا نہیں ہے, مانے کچھ کر رہا نہیں, کچھ سوچ رہا ہوگا مگر کہہ نہیں رہا ہے ان کے مودی کے بارے میں کہ اس قسم کے حرکتیں دے ڈونٹ بفٹ دا پرائم منسٹر آف دی سیکنڈ لارجسٹ کنٹری. ایک تو تارڑ صاحب نے یہ بتایا کہ جب ششی تھرور گئے تو وہاں جو ان کو کولڈ شولڈر کیا بلکہ شولڈر ہی نہیں دیا گیا, تو وہ بھی تو اس کا ایک ہے ریفلیکشن کہ امریکہ کا ایک ریئیکشن تو اس پہ سامنے آ رہا ہے. لیکن میں یہ آپ کا سوال طارق صاحب کے سامنے میں رکھوں گا, لیکن اس سے پہلے ارشاد صاحب, ایک سائڈ یہ ہے, ابھی ہلالی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ گودی میڈیا جو کچھ کر رہا ہے. کویسچن از دیٹ کہ اب جو سابق فورن منسٹر ہیں بھارت کے, وہ پہلگام کو فالس فلیگ کہہ رہے ہیں, سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ان کے جو سابق جرنیل ہیں یا جو ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں, جو کچھ سین وائسز ہیں, وہ کویسچن اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں 200 کلومیٹر اندر ہے جو آپ کے ایل او سی ہے اس سے 11 چیک پوسٹ آتی ہیں, سیکیورٹی نہیں تھی. کیا اس وقت ایک اپوزیشن کے بندے کو آپ ڈیلیگیشن کی سربراہی دے کے بھیج رہے ہیں امریکہ میں,
مودی کی یہی ہے کہ اب وہ سیاسی اپنی جو تھوڑی بہت بساط ہے اس پہ رہنا چاہتا ہے اور وہ بچانا ہی دشوار ہو رہا ہے، اس لیے اب اس طرح کے بوکھلائے ہوئے بیان دے رہا ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ بھارت کا اصل چہرہ جو ہے بھارت کے سماج کا، بھارت کی سیاست کا، بھارت کے میڈیا کا، وہ نریندر مودی ہے جو تیسری بار اس ملک کا وزیر اعظم ہے کنٹینیوسلی. ٹھیک ہے، اب اس کو اکثریت وہ نہیں ملی لیکن وہ ہے، حقیقت ہے، تیسرا الیکشن اس نے جیتا ہے. ایک سیکولر چہرہ کانگریس نے دیا تھا جو منافقت پر مبنی تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مشرقی پاکستان جو الگ ہوا ہے وہ کانگریس کے دور میں ہوا ہے، بی جے پی کے دور میں، نریندر مودی کے دور میں نہیں ہوا، اندرا گاندھی کے دور میں ہوا ہے. کشمیر میں جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، کشمیر پر قبضہ کیا گیا، غیر قانونی الحاق کیا گیا، وہ کانگریس کے دور میں ہوا. جتنے ہندو مسلم فسادات کانگریس کے دور میں ہوئے ہیں، مودی کے دور میں سوائے گجرات کے واقعے کے اس سے بڑے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. تو اس لیے اب جو آپ کو آوازیں نظر آ رہی ہیں وہ کوئی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، پاکستان کے حق میں نہیں ہیں، یا انڈیا کی جو مجموعی سوچ کی عکاسی نہیں کرتی. وہ بھارت کے اس چہرے کو بچانے کی یا اس پر جو کالک ملی ہے مودی نے، مودی کے میڈیا نے، مودی کی سیاست نے، اس کو کم کرنے کی کوشش ہے. ایک تو یہ حقیقت ہے جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جب ہم یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی وہ تو ایک سیکولر ریاست ہے اور کانگریس نے اس کو جو کچھ کیا تھا، جواہر لال نہرو نے، اندرا گاندھی نے اور نرسمہا راؤ نے اور منموہن سنگھ وغیرہ نے جو بھی وہ کرتے رہے اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر، لیکن پاکستان دشمنی، مسلمان دشمنی، اسلام دشمنی ہمیشہ برقرار. ایک بات. دوسری جو ہزیمت ہوئی ہے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اپوزیشن مدد کر رہی ہے مودی کی، مودی پر تنقید کر کے اس ہزیمت کو، اس شکست کا جو دائرہ ہے یا اس کا حجم ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی وہ شکست جو انڈیا کی شکست ہے، جو انڈیا کی فوج کی شکست ہے، انڈیا کے سماج کی شکست ہے، کیونکہ 6 اور 7 مئی کو جب مودی نے یہ کچھ کیا ہے اس وقت تو کوئی نہیں بولا، کوئی ایک آواز بتا دیں جس نے کہا ہو کہ جی غلط ہوا ہے. اس کے بعد بھی تھرو آؤٹ، یہ تو 10 تاریخ کے بعد تبدیلی آئی نا ساری. تو اب وہ اس ہزیمت کو مودی کے سر ڈال کے، مودی کو ایک وکٹم بنا کے، ایک ٹارگٹ کر کے، اس شکست سے جو پاکستان کے ہاتھوں ہوئی اس سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. اس کو جی ماسٹر مائنڈ بھی تو سارے واقعات کا پاکستان پہ جائز کرنے کا اسی کا ہے، لیکن اس کی روک تھام کی گئی. یہ جو اتنے سال سے 12 سال تقریباً 11-12 سال مودی کو ہو گئے ہیں، وہاں کی کانگریس نے جب وہ پاکستان کے خلاف مسلسل الزامات لگائے، 19 جولائی کو جو واقعہ ہوا تھا اس وقت کانگریس نے کہا تھا یہ غلط ہوا ہے. جب شکست ہو گئی تو اس کا ملبہ اب ہندوستان سے ہٹا کے مودی پر ڈالا جا رہا ہے. یہ دوسری حقیقت ہے جس کو مد نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اب دنیا کی نظروں میں مودی نہیں ہے، دنیا کی نظروں میں انڈیا ہے، انڈیا کی فوج ہے کہ جس کو نہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ مودی کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، انڈیا کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپوزیشن کر رہی ہے یا انڈین اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے، اپوزیشن بھی چاہ رہی ہے، میڈیا میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، دیکھیں نا، 1-2 آوازوں کے علاوہ یہ سارے لوگ جو ہیں کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا ہے ان میں سے تو کوئی نہیں بولا. یہ 5 اگست پر کیا 5 اگست کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر یہ بولے ہیں سارے کے سارے؟ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں بولا. بالکل. اس لیے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مجموعی سوچ بھارت کی وہی ہے، لیکن چونکہ شکست ہو گئی ہے تو اس شکست کو مودی کو قربانی کا بکرا بنا کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جی نہیں بھارت کی فوج تو بڑی زبردست ہے، بھارت کے پاس جو باقی سارا کچھ ہے وہ ٹھیک ہے، مودی کی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب، جو ایک پوائنٹ ہلالی صاحب نے بھی اٹھایا تھا کہ کیا رسپانس ریاکشن اس پہ ٹرمپ کا کیا ہونا چاہیے، وہ آنے میں کیا دیر نہیں لگ رہی، یا جس طرح آپ نے خود حوالہ دے دیا کہ ششی تھرور کے ساتھ جو وہاں پہ امریکہ میں ہوا وہی اسی انداز میں امریکہ بھی رسپونڈ کرے گا، وہ ڈائریکٹلی دو بدو جواب نہیں دے گا جو
ट्रोलिंग हो रही है और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ट्रंप के खिलाफ भारत में? तार साहब आप जवाब दीजिए। एक मैं जुमला कहना चाहता हूँ। देखिए ये जो बलूचिस्तान का इशू है, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी शुरू हुई है, ये आपको पता है कि मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के दौर में शुरू हुई है। उस वक्त मोदी नहीं था। बिल्कुल ठीक। और मनमोहन सिंह ने बड़ी ढिठाई के साथ शर्म और शेख में जब गिलानी साहब से मुज़ाकरात हो रहे थे, हमारे वज़ीर आज़म गिलानी थे, तो उसको कहा कि कश्मीर को छोड़ें, आप बलूचिस्तान पर तवज्जो दें। साहब इस पे आऊँगा मैं, ये जो प्रॉक्सी जी तारड़ साहब सिलसिले उस पर आऊँगा। तारड़ साहब जी देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अमेरिका ही एक ऐसा मुल्क था जिसने मोदी साहब के वीजे पे बड़ा अरसा पाबंदी रखी है। फिर उसके बाद मैं कंपैरिजन थोड़ा सा करना चाहूंगा कि कितने मिलियंस डॉलर्स के हिसाब से वो लॉबी करते हैं। फिर उनका डायस्पोरा यहाँ पे देखें, उसको इन सारी चीजों को जब देखते हैं तो कंपैरिजन, और दूसरा बिल्कुल कंपैरिजन ऐसे ही है जिस तरह आपका डिफेंस बजट 9 बिलियन है, भारत का डिफेंस बजट जो है वो 80 बिलियन से ज्यादा है। बिल्कुल उसी तरीके से लॉबी में है। लेकिन यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वही सदर हैं जो हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहले 4 सालों में भी उन्होंने कश्मीर की सालसी आपकी लॉबी के बगैर की थी। फिर उसके बाद भारत की सॉइल पर जाके उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की, हालांकि आप उस वक्त लॉबी पे कोई पैसे नहीं लगा रहे थे। तो इन सर्कमस्टांसेस में भी पाकिस्तान को इतनी बड़ी सक्सेस होनी सफारती लेवल पे, ये किसी मुआवजे से कम नहीं है। और दूसरा उसमें मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि एक स्पेस दी जा रही है क्योंकि इलेक्शन है बिहार का, और मेरा जाती तजर्बा ये है, हलाली साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा, अल्टीमेटली यू आर अ वेरी प्रोफेशनल डिप्लोमेट, कि स्टेट डिपार्टमेंट सर्टन पॉइंट तक रूम देता है कि आप एंटी अमेरिका जज्बात के साथ खेल लें। जब इनकी फॉरेन पॉलिसी के रेड लाइन पे आता है देन दे जो उस पर रिटेलिएट कर। यहाँ एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, भारतीय लोगों को, डायस्पोरा को, भारतीय मीडिया को ट्रोलिंग की इजाजत दी जाएगी अनटिल कि वो इस हद तक ले जाएं जिससे गाजा इजराइल हर्ट होना शुरू हो जाए, जिस पे जाके रशिया और यूक्रेन हर्ट होना शुरू हो जाए, जहां अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हर्ट होना शुरू हो जाए। उस वक्त अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बोलेंगे, स्टेट डिपार्टमेंट भी बोलेगा और उसके बारे में इकदाम भी किए जाएंगे। देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि शशि थरूर साहब का नाकाम दौरा बगैर किसी सिग्निफिकेंट मीटिंग के यहां से जाना एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप। और जी हिलाली साहब, ये शशि थरूर का जिक्र किया है तारड़ साहब ने, वो जो फॉरेन अफेयर की कमेटी है उनकी, ऐवान की, उसके वो चेयरमैन भी हैं। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि शशि थरूर एक सैन वॉइस समझे जाते थे, वो मोदी की हुकूमत का, जयशंकर का, बाकियों का, अजीत डोभाल का किया धरा समेटने अमेरिका वफ्द की सरबराही लेकर क्यों चले गए? अभी थरूर जो है, इस वक्त राहुल गांधी ने कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, इसने क्यों इस किस्म की हरकत की है कि हमारा पॉलिटिकल दुश्मन उसके साथ निकल के कांग्रेस का नाम एसोसिएट करके जा रहा है। कुछ लोग समझते थे कि ये है फ़र्क पाकिस्तान की अपोजिशन और गवर्नमेंट और इंडिया और अपोजिशन की गवर्नमेंट। इन द केस ऑफ थरूर मैं आपको कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जो है वो हैरान है। उसने सुना है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, अगर इन द रनिंग होता है ऐसी हरकत कभी नहीं करता। क्या आप समझते हैं ऐसी हरकत करता कि इस आदमी को जाके सपोर्ट करता है? राहुल गांधी को ने सुना नहीं है आपने मोदी के बारे में वो क्या कहता है? उसने क्या कहा है अबाउट कम्युनल पॉलिसी ऑफ मोदी? वो तो कहता है ये हिंदुस्तान को तबाह कर रहा है, ये हिंदुस्तान को तोड़ रहा है। इस हद तक उसने बातें की है। क्या आप समझते हैं जो आदमी जाके इस किस्म की मिनॉरिटीज के साथ खेलता है उसको एक, चलिए इतने भी सेक्युलर नहीं, आरिफ साहब ने सही कहा है, इसमें बड़ी सारी मुनाफकत है कि ये इन लोग सेक्युलर बनना चाहते हैं, इतनी सेक्युलरिटी है नहीं इनमें। मगर फिर हिलाली साहब एक लास्ट कमेंट कर दिया, कश्मीर का जिक्र किया इरशाद साहब ने। जाहिर है एक साइड इफेक्ट तो ये भी है इन सारे इंडिया के
دوروں کا کہ جہاں بھی وہ جائیں گے کشمیر ڈسکشن میں آئے گا اور یہ پاکستان کی فیور میں ہے. بٹ اگین یہاں پہ جو OIC ہیں, جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں, ان کا رول کیا سیٹسفیکٹری ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. جسٹ ویری بریفلی آئی ول مینشن, ہاں انڈیا آئسولیٹڈ ہے, ہاں انڈیا کے ساتھ اسرائیل کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں کھڑا ہے اس بات پہ کہ آخر پاکستان نے کیا. پاکستان نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری انوالومنٹ ہے تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں. انڈیپینڈنٹ انکوائری اگر اسٹینڈ کرتا ہے تو پھر آپ ہمیں گالیاں دیں. آپ بغیر انڈیپینڈنٹ انکوائری کے آپ نے جا کے سویلینز کو بوم کیا, آپ نے جا کے نیوکلیئر وار کے طرف جا رہے ہیں آپ وداؤٹ فائنڈنگ آؤٹ یہ سچ بات کیا ہے. اور سب لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے ہاں کیا ہے. اور OIC میں معاف کریے 55 56 57 جو بھی ہیں 59 ہے شاید ممبر کنٹریز, ان میں 3 ممبر کنٹریز صرف 3 ہیں جنہوں نے وہ ریزولوشن کو OIC کا جو ہمیں چاہیے تھا which I think was deserved. اگر مسلمان اینٹی ایک ہے تو مسلمانوں کو مدد کرو, مسلمانوں کے ساتھ کھڑو اور بولو. 3 ملک نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا ٹو گیٹ این OIC ریزولوشن میرے خبر میں, اور وہ 3 ہیں, ایک ہے انڈونیشیا, ایک ہے بحرین, اور تیسرا ہے ایجپٹ. جی ٹھیک, بہت شکریہ. اور جی ظفر الہی صاحب, آپ کا پریزیڈنٹ ادھر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. شاد صاحب, بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھارت کے اندر ایک بہت بڑی عوامی رائے ہے وہ جو کچھ ہوا پہلگام میں اس کو فالس فلیگ قرار دے رہی ہے. اس میں نہ صرف عام لوگ ہیں بلکہ اس میں انٹلیکچوئلز بھی ہیں, اس میں سابق ان کے جو ڈیفنس چیف ہیں وہ بھی ہیں, اس میں سابق ان کے آرمی چیف بھی ہیں, سابق وزیر خارجہ بھی ہیں, اور اس بات کو بھی اعتراف کیا جا رہا ہے کہ انڈیا آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے. اب اگر یہ پہلو ایکسپوز ہوتا ہے, کیونکہ انڈیا کے اندر بھی ایک رائے ہے اس کے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ تو BJP کو نقصان ہی نقصان ہے, لیکن انڈیا کا یہ چہرہ فالس فلیگ والا ایک جانب ایکسپوز ہوتا ہے, دوسری جانب جو ٹروڈو نے ایپیسوڈ ایکسپوز کیا, تیسرا جس پہ امریکہ نے انکوائری کی اور پتہ چلا کہ ان کا ایک انٹیلیجنس افسر وہاں ایک شخص کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. یہ چیزیں ایکسپوز ابھی ہونی ہیں یا یہ ہو چکی ہیں؟ اس وجہ سے ٹرمپ اور باقی لوگ انڈیا کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے. جے شنکر کو یورپی یونین کے سامنے جا کے رونا پڑتا ہے, کہیں وہ تڑی لگاتے ہیں, کہیں وہ منت کرتے ہیں. یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے اس وقت انڈیا کی اور انڈیا کے لیڈرز کی, کیا ان کو پتہ چل گیا کہ ہم بے نقاب ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, بھارت کا چہرہ تو ہمیشہ بے نقاب تھا. پلوامہ کیا تھا, وہ بھی فالس فلیگ ہی تھا نا. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن اس پر تو اتنا ریئیکشن نہیں آیا کہیں سے بھی, کسی نے بھی نہیں کہا پاکستان کو. اصل میں پچھلے 2-3 سال میں بھارت نے یہ سمجھ کر, یہ مفروضہ قائم کر کے کہ پاکستان کو تو ہم دیوار سے لگا چکے ہیں, چین کے ساتھ یورپ اور امریکہ کی جو رائیولری ہے اس کا بھی ہم بینیفیشری ہیں, سب سے بڑے بینیفیشری ہیں, اور ہم دنیا کو یہ چکر دینے میں کامیاب رہے ہیں کہ چین کا مقابلہ تو ہم کر سکتے ہیں. ہمیں ہتھیار بھی چاہیے, ہمیں پیسہ بھی چاہیے, ہمیں تجارت بھی چاہیے, ہمیں باقی فیسیلیٹیشن بھی چاہیے. اور تیسری جو چیز ہے, جو ہمارے دوست ممالک تھے, خاص طور پر عرب دوست ممالک, ان کے ساتھ جو ان دوستوں نے پیار کی پینگیں بڑھائیں اور یہ سوچے بغیر کہ ہم اس کی قیمت کشمیری ادا کریں گے, فلسطینی ادا کریں گے, پاکستانی ادا کریں گے, وہاں کے 25 کروڑ مسلمان ادا کریں گے, وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گیا. اور کینیڈا کا آپ نے حوالہ دیا, امریکہ کا آپ نے حوالہ دیا, ایک دفعہ آسٹریلیا کے حوالے سے بھی ایک حوالہ آئی تھی, یاد ہے. تو وہ حدود اس نے پھلانگی, وہ کنسورشیم جو ہے جو 5i غالباً ان کی فائنڈنگز اچھا, ایک تو یہ ہوا. دوسرا اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا یورپ کو, یعنی یوکرین کے موقع پر, یوکرین کے حوالے سے جو موقف یورپ کا, امریکہ کا تھا, اس میں اس نے روس سے تجارت تو ختم نہیں کی یا روس سے تیل. یہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ چائنا کے ساتھ 85 ارب ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہوں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ امریکہ کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں, اسلحہ جو ہے وہ آپ امریکہ سے خریدنا چاہ رہے ہوں, مدد ان سے لے رہے ہوں, ڈالر ان سے لے رہے ہوں, اور جب جنگ ہو تو مارے ہیں آپ براموس. بالکل. کیا
یہ بھارت کا جو ڈپلومیسی کا وے تھا وہ کیا تھا؟ وہ ون وے تھا، وہ یہ تھا، مڈل پاور تھا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم منی سپر پاور بن چکے ہیں، ہم اب اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، دنیا کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. اور اس جنگ میں جو ہوا دنیا کو نظر آیا کہ یہ تو ایک فیک قسم کی اسٹیٹ ہے جس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے سپر پاور بننا، تو صرف درکنار cosmetic ہے، کاسمیٹک ایک ہے کہ اس کی فوج، اس کی ایئر فورس، اس کی نیوی، یہ تو ایسے ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ بھائی یہ تو اب اس کو ہم لائسنس ٹو کل دے رہے ہیں کہ وہ الزام لگائے گا اور چڑھ دوڑے گا. اور ایک ایسے ملک پر 6 مقامات پر حملہ کرنا جو نیوکل پاور ہے، بہرحال سب کو پتہ بتا ہے، کے کرنا، اور 3 گھنٹے میں سمیٹ بھی دینا. یہ دعویٰ کرنا کہ جناب والا ہم تو جناب کریں گے اور کر کے دکھائیں گے، اور کہ پھر یہ دعویٰ کرنا جو ہم وہ تو ارشاد صاحب آپ دیکھیں دعویٰ تو کہ انڈیا آن مون کی اتنی بڑی کیمپین نہیں، تو اب اس وجہ سے دنیا کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ پورے ریجن کے لیے اور پوری عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. لاسٹ کمنٹ کر دیں ابھی، کیونکہ جو پرائم منسٹر کا دورہ جو میں ایران ہے، نے مثال دی تھی منموہن سنگھ والی، کہ یہ جو اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا صحیح ہے ہے، کانگریس کے دور وہ میں، ارشاد صاحب وہ کوئی تفریق نہیں ہے. پاکستان پالیسی، کشمیر پالیسی سیم ہے ان کی. کشمیر میں مظالم کا آغاز اور کراچی میں جو کچھ ہوا جی، ہے، کانگریس وہ تو کانگریس کا دور تھا. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. وہ ان کی راجیو گاندھی کا دور تھا، پاکستان راجیو پالیسی گاندھی کرا بالکل رہا ٹھیک ہے. سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی کانگریس کا دور ہے. ارشاد صاحب پروگرام جو ہے وہ ٹائم، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.